दोस्तों, बिग सोचों में खुश आमदीद। सुपर पावर अमेरिका को शायद किसी दूसरे मुल्क से बराह रास्त जंग का ख़तरा नहीं, लेकिन इसके अंदर जारी एक जंग इसके लिए ख़तरे की घंटी बजा रही है। ये जंग कोई सिविल वार वगैरह नहीं, बल्कि ये एक कुदरती आफत से मुकाबला है जिसने मुल्क के मगरबी हिस्से को हसरत की तस्वीर बना डाला है, जबकि इसके मशरकी हिस्से इस आफत का बोझ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं। इस कुदरती आफत का नाम है खुश्क साली। जी हाँ, अमेरिका को गुज़िश्ता 24 बरस से तारीख की बदतरीन खुश्क साली का सामना है और इसका तकरीबन 1/4 हिस्सा इसकी जद में आ चुका है। मुल्क की करोड़ों एकड़ ज़रई अराजी को इस वक्त खुश्क साली का सामना है और तकरीबन 7 करोड़ अफराद की ज़िंदगियाँ इस कुदरती आफत की वजह से शदीद मुतासिर हो रही हैं। ये खुश्क साली किसी भी वक्त कहत साली का बायस बन सकती है और मुल्क को ग़ज़ाई किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। पीने का साफ़ पानी भी शायद मुस्तकबिल में एक मसला बन जाए। इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने की वजह से मुल्क का 1/3 हिस्सा बदहाली की मिसाल बन सकता है और इन इलाकों पर बोझ पड़ेगा जो पहले ही बढ़ती हुई आबादी की मुसीबतों से परेशान हैं। अमेरिका जैसे मुल्क में जहां रियासतें बड़ी हद तक खुद मुख्तार हैं, वहां किसी भी वक्त रियासतों में इख्तलाफात भी जन्म ले सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका में पानी के मसले तनाज़ात की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं और अगर मुल्क के तरक्की याफ्ता इलाके भी इसकी लपेट में आ गए तो अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अमरीकी वफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमतों ने कई मगरबी रियासतों में वाटर एमरजेंसी लगा दी है। इसकी तफसीलात हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन पहले हम अमेरिका की जगराफियाई तकसीम का जायज़ा लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका का रात का सैटेलाइट इमेज ज़रा देखें तो आपको रोशनी के तमाम नुक्ते एक ही जानिब नज़र आएंगे। एक हिस्सा जगमगा रहा होगा तो दूसरे हिस्से में आपको कहीं कहीं रोशनी नज़र आएगी, जबकि दूर दूर तक ज़्यादातर अंधेरा ही होगा। ऐसे ही अगर आप इन दो हिस्सों का मुशाहिदा करें तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं दो हिस्सों के दरमियान से एक सीधी लाइन 100th मेरिडियन लाइन गुजरती है। ये लाइन कुतुब शमाली से कुतुब जनूबी तक जाती है और कमोबेश यही लाइन अमेरिका की क्लाइमेटिक बाउंड्री भी करार दी जाती है, जिसके मशरकी और मगरबी हिस्से का मौसम, माशी हालात और सियासत सब कुछ एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ है और यही हमारा आज का मौजू भी है। तो दोस्तों, अमेरिका रूस और कनाडा के बाद रकबे के एतबार से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो 98 लाख मरबा किलोमीटर से ज़ायद रकबे पर फैला हुआ है। दूसरी जानब इसका आबादी के लिहाज से भी दुनिया भर में नंबर तीसरा ही है। इसकी आबादी 33 करोड़ 40 लाख अफराद से ज़ायद है। यूँ ये भारत और चीन के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। इस मुल्क में कुदरती तौर पर मौसम की ऐसी वाज़ेह तकसीम है कि देखने और सुनने वाला दंग रह जाता है। हमने आपको अमेरिका की क्लाइमेटिक बाउंड्री के बारे में बताया। तो दोस्तों, इस सीधी लाइन के दाईं जानिब यानी मशरिक में आपको हर तरफ खुशहाली और सरसब्ज़ो शादाबी नज़र आएगी। मुल्क की 80% आबादी भी इसी जानिब बसती है, जबकि क्लाइमेटिक लाइन के बाई जानिब या मगरिब में 20% के लगभग लोग ही रहते हैं। इस आबादी का भी बड़ा हिस्सा जनूब में रियासत कैलिफोर्निया, ओरेगन और वाशिंगटन के साहिली इलाकों में रहाइश पजीर है। कैलिफोर्निया तो आबादी के एतबार से अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है, जिसकी आबादी 3 करोड़ 90 लाख के लगभग है, जो पूरे मुल्क की आबादी का तकरीबन 12% बन जाता है। कैलिफोर्निया की आबादी तो पूरे कनाडा से भी ज़्यादा है। दूसरी जानिब रियासत वाशिंगटन की आबादी 78 लाख और ओरेगन की 42 लाख से ज़ायद है। यूँ मगरबी हिस्से की मजमूई आबादी का 72% से ज़ायद इन 3 रियासतों में ही आबाद है, जबकि बाकी रकबे पर सिर्फ 28% लोग ही रहते हैं। ये वन ऑफ द एम्प्टीएस्ट लैंडस्केप्स ऑफ द वर्ल्ड है। मगरबी हिस्से की इन रियासतों में भी ज़्यादातर आबादी डेनवर, लास वेगास, सॉल्ट लेक सिटी और टूसो में ही रहती है। दोस्तों, आप अमेरिका में मशरिक से मगरिब की जानिब सफ़र करें
کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگی کی تمام سہولتیں اس لائن کے مشرق میں ہی ملتی ہیں۔ مغربی حصے میں تو آپ کو انسانی آبادی خال خال ہی نظر آتی ہے۔ مارکیٹس، گیس اسٹیشنز اور جنرل سٹورز وغیرہ آپ کو خال خال ہی ادھر نظر آتے ہیں۔ امریکہ کے مغربی حصے میں فصلوں کے لیے پانی تو درکنار، پینے کے لیے بھی صاف پانی مکمل طور پر دستیاب نہیں۔ دور دور تک صحرائی صورتحال سے دو چار علاقے ناامیدی اور مایوسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہی نہیں کہ یہ دنیا کی واحد سپر پاور کے ہی علاقے ہیں۔ دوستو، امریکہ کی مشرقی ریاستوں مثلاً فلوریڈا، جارجیا، ساؤتھ اور نارتھ کیرولینا، اوہیو، ورجینیا، نیو یارک، نیو جرسی، ایلینوائے، ٹینیسی اور پینسلوینیا وغیرہ آبادی کے لحاظ سے امریکہ کی بڑی ریاستوں میں شامل ہیں۔ یہاں نہ صرف زندگی ہنستی کھیلتی نظر آتی ہے بلکہ یہاں دریاؤں میں بھی وافر پانی ہے، ندیاں زور و شور سے بہتی ہیں، بارشیں بر وقت اور زیادہ ہوتی ہیں جس سے کھیت لہلہاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں فی ایکڑ پیداوار بھی ملک کے مغربی حصے سے زیادہ ہے۔ یہی نہیں، مشرق اور مغرب میں فصلوں کی تقسیم بھی مختلف ہے۔ مشرق میں مکئی کی کاشت کو ترجیح دی جاتی ہے جبکہ مغربی علاقوں میں موسم کی شدت کا مقابلہ کرنے والی گندم اولین ترجیح ہوتی ہے۔ امریکہ کی مغربی ریاستوں کو گزشتہ 24 سال میں تاریخ کی بدترین خشک سالی کا سامنا ہے۔ ملک کا تقریباً 1/3 حصہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے۔ 4 کروڑ عوام کے لیے زندگی کی علامت سمجھے جانے والا دریائے کولوراڈو سوکھ رہا ہے۔ یہ اتنا خشک ہو چکا ہے کہ اس کا پانی اپنے ڈیلٹا یعنی گلف آف کیلیفورنیا تک بھی نہیں پہنچ رہا اور اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں صورتحال اتنی مختلف کیوں ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے امریکہ کی گریٹ راکی ماؤنٹینز یا راکی پہاڑی سلسلہ، جو پیسیفک اوشین سے آنے والی ہواؤں کو ملک کے وسطی علاقوں تک جانے ہی نہیں دیتا۔ ان کی وجہ سے کیلیفورنیا، واشنگٹن، اوریگون میں ہی بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور اس سے آگے ایک رین شیڈو بن جاتا ہے جس سے ملک کے وسطی علاقے بارشوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا تیسرا طویل پہاڑی سلسلہ راکی ماؤنٹینز امریکہ سے کینیڈا تک تقریباً 5000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جس میں سے 3000 کلومیٹر امریکہ میں ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں امریکہ کی بلند ترین چوٹیاں ہیں، ان میں سے 25 چوٹیاں 14000 فیٹ سے بھی بلند ہیں۔ راکی ماؤنٹینز ریاست کولوراڈو، نیواڈا، یوٹا اور وائیومنگ میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیرا نیواڈا جنوب مغربی علاقوں کا دوسرا بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جس کی 16 چوٹیاں 13,000 فیٹ سے بلند ہیں۔ دیگر چھوٹے پہاڑی سلسلوں میں کاسکاڈے رینج نمایاں ہے۔ انہی پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے سمندری ہوائیں ملک کے وسطی علاقوں میں داخل نہیں ہوتیں اور زیادہ تر صرف ساحلی ریاستوں کیلیفورنیا، اوریگون اور واشنگٹن میں بادل برسا کر واپس چلی جاتی ہیں۔ ہواؤں میں نمی کا صرف ساحلی علاقوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے، دوسرے علاقوں میں حبس، گرمی اور خشک سالی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ملک کی مشرقی ریاستوں کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ اپالیچین ماؤنٹینز ہے، جو مشرقی ریاستوں کی ترقی کا باعث بنا ہوا ہے۔ 1500 کلومیٹر طویل اس پہاڑی سلسلے میں چوٹیاں 7000 فٹ سے بھی کم اونچی ہیں۔ کم اونچائی والی چوٹیاں اس علاقے کے لیے بڑی نعمت بن چکی ہیں۔ اٹلانٹک اوشین سے آنے والی نمی سے بھرپور ہوائیں ان چوٹیوں پر موجود آب و ہوا کی وجہ سے زیادہ بارش برسانے کا باعث بنتی ہیں۔ اب رہی بات گلف آف میکسیکو کی، تو اس کی ہوائیں بھی جنوب سے مشرق کی جانب چلتی ہیں، جس سے ملک کا کلائمیٹ باؤنڈری کا مشرقی حصہ ہی مستفید ہوتا ہے۔ ملک کے وسطی علاقے ان ہواؤں سے بھی محروم ہی رہتے ہیں اور یہ بادل مشرقی علاقوں میں بارش برسا کر کینیڈا کی طرف نکل جاتے ہیں، جس سے نہ صرف دریا اور ندیاں سوکھ رہے ہیں بلکہ زیر زمین پانی کی سطح بھی تیزی سے گر رہی ہے۔ دوستو، کلائمیٹ لائن کے مشرق اور مغربی جانب ریاستوں میں بارشوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ مشرق سے مغرب میں داخل ہوتے ہی بارشیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر لائن کے مشرق میں واقع ڈیلس شہر میں سالانہ 38 انچ بارش ہوتی ہے، جبکہ لائن کے مغرب میں واقع ایبیلین میں 26 انچ سالانہ بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح لائن کے مشرقی جانب آباد اوکلاہوما سٹی میں سالانہ 33 انچ بارش ریکارڈ کی جاتی ہے، جبکہ اس کے سامنے
سامنے اس لائن کے مغرب میں واقع شہر اماریلو میں صرف 20 انچ سالانہ بارش ہوتی ہے اور پوری لائن کے ساتھ یہی پیٹرن چلتا رہتا ہے۔ آپ جیسے جیسے مغرب میں کلائمیٹ لائن سے دور ہوتے چلے جائیں گے، بارش کی ایوریج سالانہ گرتی ہی چلی جائے گی۔ بعض علاقے تو ایسے بھی ہیں جہاں برسوں سے بارش نہیں ہوئی۔ ملک کی مغربی ریاستوں میں خشک سالی کی وجہ سے ریاستوں کے درمیان پانی کے تنازعات بھی شدت اختیار کر رہے ہیں۔ حیران کن طور پر امریکہ کے ماہر ارضیات، محقق اور ماہر ماحولیات جان ویزلے پاول نے اس کی نشاندہی آج سے تقریباً 150 برس پہلے کر دی تھی۔ انہوں نے 1870 کی دہائی میں دنیا کا پہلا ایکولوجیکل میپ یا ماحولیاتی نقشہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے امریکی ریاستوں کو کسی سیاسی اور انتظامی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے پانی کے ذخائر کے اعتبار سے تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مشرقی امریکہ سے مغربی امریکہ کی جانب سفر کرتے ہوئے کلائمیٹ باؤنڈری کو دریافت کیا اور یہ بتایا کہ پودوں کی کئی انواع و اقسام مشرقی علاقوں میں تو موجود تھیں، لیکن مغربی علاقوں میں اس کلائمیٹ باؤنڈری سے دور جاتے جاتے ان میں سے اکثر نظر ہی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستوں کو واٹر شیڈز کے حساب سے تقسیم نہ کیا گیا تو آنے والے برسوں میں امریکہ کے اندر ہی پانی پر شدید اختلافات جنم لیں گے، اور آج ایسا ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ ان کے پیش کردہ نقشے میں ہر ریاست میں واٹر شیڈ تھا۔ واٹر شیڈ ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں بارش اور پہاڑوں سے آنے والے پانی کو ایک جگہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے اور اسی میں سے ندیاں اور نہریں نکالی جا سکتی ہیں اور دریاؤں پر ڈیم بنائے جا سکتے ہیں۔ پاول اور ان کی ٹیم نے پانی کے ذخائر کو محفوظ بنانے کا پورا منصوبہ بھی پیش کیا تھا۔ ویزلے پاول نے اپنا منصوبہ سینٹ میں پیش کیا تو اس کو مسترد کر دیا گیا۔ پاول نے بتایا کہ مغرب کی بنجر زمینیں زرعی ترقی کے لیے موزوں نہیں، وسطی ریاستوں کا صرف 2% حصہ ہی ایسا ہے جو پانی کے ذخائر کے قریب ہے اور وہاں آسانی سے کاشتکاری ممکن ہے۔ انہوں نے ان ریاستوں میں کھلی چراگاہوں کی تجویز دی اور کہا کہ یہاں آباد ہونے والے قبائل کو بڑے بڑے رقبے دیے جائیں تاکہ وہ مل کر پانی کے وسائل کو محفوظ بنانے کا بندوبست کر سکیں۔ انہوں نے ریاستوں کو مربع یعنی کیوب کی شکل میں تقسیم کرنے کی بھی مخالفت کی۔ دوسری جانب کانگریس کے ارکان نے اس حکومتی منصوبے کی حمایت کی جس میں ہر 21 سال سے زائد عمر کے درخواست کنندہ امریکی نوجوان کو 160 ایکڑ اراضی کی ملکیت دی گئی۔ ان کا خیال تھا کہ جیسے جیسے لوگ زیر کاشت رقبے کو بڑھاتے جائیں گے اس علاقے کا موسم تبدیل ہوتا جائے گا، لیکن 150 برس بعد وہ لوگ غلط اور جان ویزلے پاول درست ثابت ہو چکے ہیں۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خطرناک صورتحال پر امریکی وفاقی اور ریاستی حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ تو سب سے پہلے ایریزونا، نیواڈا اور کیلیفورنیا میں واٹر کٹس لگا دیے گئے ہیں، یعنی شہریوں کو ان ریاستوں میں ایک حد سے زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ کولوراڈو کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا گیا ہے۔ یوٹا اور نیو میکسیکو میں دوہری ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ ایک تو پانی کے بے جا استعمال کی اجازت نہیں، دوسرا جنگلوں میں کسی صورت میں بھی آگ جلانے کی ممانعت ہے۔ امریکہ میں ایسی پابندیاں تاریخ میں پہلی بار لگائی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب امریکی حکومت نے 2026 تک 30 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سالانہ بچانے کے لیے مختلف ریاستوں سے معاہدے کیے ہیں، جس کے تحت ان کے پانی کم استعمال کرنے کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ وفاقی حکومت کرے گی۔ اس مقصد کے لیے کروڑوں ڈالرز رکھے گئے ہیں اور پانی بچانے کی صورت میں وفاقی حکومت ریاستی حکومتوں کو اوسطاً $400 فی ایکڑ فٹ پانی کے حساب سے معاوضہ دے گی۔ اس سے امریکہ کے سب سے بڑے ہوور ڈیم میں پانی کی سطح بلند کرنے میں بھی مدد ملے گی، جو 1983 میں 1225 ایکڑ فٹ پر تھی اور 2022 میں انتہائی سطح پر گر کر تقریباً 1040 فٹ رہ گئی تھی۔ امریکن ماہرین کا خیال ہے کہ میگا ڈراٹ 2030 تک چلے گا، جبکہ اس دوران لاکھوں افراد مغربی علاقوں کو چھوڑ کر مشرق میں آن بسیں گے، جس سے ان مشرقی ریاستوں میں آبادی کا دباؤ بھی بڑھ جائے گا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ خشک سالی پر کیا قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا یا امریکی معیشت پر یہ خشک سالی شدید اثرات مرتب کرنے جا رہی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔